अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब शरहुल अक़ाइद, सफ़ा नंबर 61। कल के सबक में हमने ये बताया था कि शारे ने फरमाया कि मज़कूरा चीज़ों से तंज़ीह की बिना वो इस बात पर है कि अर्ज़, जौहर, जिस्म वग़ैरह में शाइबे हुदूस है। शाइबे हुदूस की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे पाक है। इसके बरखिलाफ़ मशाइख़ ने जो मुख्तलिफ़ दलीलें दी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्ज़ नहीं है, जिस्म नहीं है, जौहर नहीं है, उनकी जो दलीलें हैं तो शारे ने फरमाया उनकी दलीलों पर इन तंज़ीहात की बिना नहीं है, क्योंकि वो मुस्शारे ने फरमाया था लिअन्नहा तमस्सुकातुन दईफ़ा, क्योंकि वो तमस्सुकात ज़ईफ़ा हैं जो कि तालिबीन के अक़ायद को कमज़ोर कर देते हैं और ताना ज़न लोगों के ताना ज़नी के मैदान को कुशादा कर देते हैं। तो आज हमें ये बताना है कि वो मशाइख़ के ज़िक्र करदा दलाइल वो ज़ईफ़ और कमज़ोर कैसे हैं। तो इस सिलसिले में मशाइख़ की जो पहली दलील है, मशाइख़ ने यह कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्ज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कहा था कि अर्ज़ का माना बिहस्बिल लुग़त मा यम्तनिउ बक़ाउहु, ये है, यानी अर्ज़ बिहस्बिल लुग़त वो है जिसकी बक़ा मुहाल हो। यहाँ पर कोई ये कह सकता है ये कमज़ोर इसलिए है कि सबसे पहली बात तो ये कि अर्ज़ का माना बिहस्बिल लुग़त मा यम्तनिउ बक़ाउहु है, ये हमें तस्लीम नहीं। दूसरी बात, अगर हम तस्लीम भी कर लेते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्ज़ नहीं है, क्योंकि इन्होंने दलील दी थी क्योंकि अर्ज़ बिहस्बिल लुग़त ये है मा यम्तनिउ बक़ाउहु। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अर्ज़ ना होना बिहस्बिल लुग़त सिर्फ समझ में आएगा, जबकि हमारा दावा क्या था? दावा यह था कि वाजिब ताला अर्ज़ नहीं है मुतलक़न, ना ही इस्तिलाहन ना ही लुग़तन, किसी भी तरीके से वो अर्ज़ नहीं है। जबकि मशाइख़ की दलील से क्या समझ में आएगा कि सिर्फ अर्ज़ नहीं है बेमाना लुग़त, बिहस्बिल लुग़त। ऐसे ही मशाइख़ ने यह कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्म नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिस्म वो होता है जो चंद अज्जा से मुरक्कब हो। तो अब वो अज्जा या तो सिफ़ात कमाल से मुत्तसिफ़ होंगे। अगर तमाम तर सिफ़ात कमाल से मुत्तसिफ़ हों तो ताअद्दुद वजबा लाज़िम आएगा, ये कहा था। तो इसका जवाब ये है बच्चों कि ताअद्दुद वजबा कैसे लाज़िम आएगा? सिफ़ात कमाल से अगर मुत्तसिफ़ हों तो ताअद्दुद वजबा लाज़िम नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि ज़ात उन तमाम, पहली बात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो अज्जा नहीं है ये तो बात सही है, लेकिन जो दलील दी है कि ताअद्दुद वजबा लाज़िम आएगा वो सही नहीं है, क्योंकि तमाम सिफ़ात कमाल से वजूब और क़िदम भी तो है। तो जब तमाम सिफ़ात कमाल से वजूब और क़िदम है तो वजूब और क़िदम से मौसूफ होने की बिना पर जब ताअद्दुद वजबा लाज़िम नहीं आता है, नेज़ ये सिफ़ात मुतअद्दिद अगर हैं तो सिफ़ात के मुतअद्दिद होने से ज़ात का ताअद्दुद कब लाज़िम आएगा? इसलिए ताअद्दुद वजबा लाज़िम आए ये बात तस्लीम नहीं है। ऐसे ही इन्होंने कहा था कि अगर वो अज्जा तमाम सुवर, अशकाल, मकादीर और कैफियत पर हों तो ऐसी सूरत में या तो अज़दाद का इस्तेमाल लाज़िम आएगा या बास पर होंगे, तो जबकि तमाम सिफ़ात इफ़ादे मदह व नक़्स में बराबर थी तो बास से मौसूफ होना ये तरजीह बिला मुरज्जिह होगा। तो अब ऐसी सूरत में एक मुखस्सिस की एहतियाज होगी, ये कहा था, और कुदरत गैर के तहत दाखिल होगा। तो अब वाजिब ताला का कुदरत गैर के तहत दाखिल होने का जो इन्होंने कौल किया ये कहना भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मुखस्सिस जो हो वो ज़ात बारी ताला ही हो, और जब ज़ात बारी ताला ही मुखस्सिस है तो अब वहाँ पर एहतियाज इलल गैर नहीं हुई बल्कि एहतियाज इलल ज़ात हुई, तो वहाँ पर कुदरत गैर के तहत दाखिल होना लाजिम नहीं आएगा। इसलिए ये तमाम तर दलाइल ज़ईफ़ और कमज़ोर हैं। आगे
صاحب شرح فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات بتا دی، مصنف نے بتا دی کہ اللہ رب العزت جسم نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، عرض نہیں ہے، اور اس پر زمانہ جاری نہیں ہوتا، وہ مکان میں نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے تنزیہات ہم نے بیان کر دی. لیکن یہ ان میں کچھ فرقوں کا اختلاف بھی ہے. تو جو مخالف فرقے ہیں انہوں نے جیسے مشبہہ ہے، مجسمہ ہے، وغیرہ وغیرہ، انہوں نے ظاہری نصوص سے استدلال کیا. اور ظاہری نصوص سے مثال کے طور پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اللہ کی بارگاہ کی طرف، اللہ کی طرف ملائکہ اور روح الامین چڑھتے ہیں. تو یہاں پر بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں تو عروج یہ تو بلندی کی طرف ہوتا ہے نا، تو یہاں اس سے جہت انہوں نے ثابت کر دی کہ اللہ رب العزت جہت علو میں ہے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتی، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. تو اللہ کی صورت ہے معاذ اللہ، اس سے انہوں نے استدلال کر لیا. ایسے ہی اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، تو یہاں پر ید سمجھ میں آ گیا. فسمى وجہ اللہ، تو وہاں پر اللہ کا وجہ سمجھ میں آیا. تو ان ظاہری نصوص سے مخالفین نے استدلال کر لیا. یہ تو نصوص، یہ استدلال ان کا دلائل نقلیہ سے ہے. دلائل عقلیہ سے بھی استدلال انہوں نے دلیل عقلی بھی دی ہیں. کیا دی ہیں وہ دلیل عقلی ہم بعد میں ذکر کریں گے. لیکن انہوں نے جو دلائل نقلیہ سے استدلال کیا ان کا ہم جواب ذکر کر دیں کہ یہاں پر تعرج الملائکۃ والروح الیہ سے جو انہوں نے عروج سے جہت علو کا اثبات کیا، یہ ان تمام نصوص کے سلسلے میں ہم کہیں گے کہ یہ سب کے سب مؤول ہیں، ان کی تعویل کی گئی ہے. بئی طور کے عروج سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جہت علو میں ہے، اس کی طرف چڑھتے ہیں یہ، بلکہ مراد عروج سے یہاں پر وہ ہے کہ ایسی جگہ مراد ہے کہ جس میں اپنے تمام طاعتوں کے ذریعے سے جس جگہ کے اور جس درجے کے یہ قریب ہو جاتے ہیں، یہ مراد ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت جو نبی کریم نے فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورتی، تو کوئی ضروری یہاں پر یہ تو بہت کم لوگوں نے کہا کہ صورت ہی میں ہا ضمیر کا مرجع اللہ ہے، بلکہ صورت ہی میں ہا ضمیر کا مرجع خود آدم علیہ السلام ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو خود انہی کی صورت پر پیدا کیا، یعنی اول خلقت سے لے کر آخری عمر تک ان کی صورت وہی رہی، ان کی وہ صورت کبھی ختم نہیں ہوئی. جیسے کہ ہماری شکل و صورت اور حیاتیں بدلتی رہتی ہیں کہ اول خلقت میں ہماری شکل و صورت اور حیات الگ ہوتی ہے، بڑھتے ہیں تو کچھ الگ ہو جاتی ہے، بوڑھے ہوتے ہیں تو کچھ الگ ہو جاتی ہے. تو اللہ نے ان کے اول خلقت جو صورت تھی اول خلقت میں، اسی صورت پر ہی ان کو آخری عمر تک رکھا، یہ مراد ہے حدیث پاک سے. ایسے ید اللہ فوق ایدیہم میں ید سے مراد قدرت ہے، احسان ہے، انعام کرنا ہے، نہ کہ حقیقتاً ہاتھ. تو ان کے جواب معلوم ہو گئے. بہرحال مخالف لوگوں نے ان نصوص ظاہرہ سے استدلال کیا. اس کو صاحب کتاب فرماتے ہیں واحتج المخالف بالنصوص الظاہرہ، مخالف نے، اختلاف کرنے والوں نے نصوص ظاہرہ سے استدلال کیا فی الجہت، جہت میں، جسمیت میں، صورت میں، جوارح میں، اعضاء میں. وبینا نصوص ظاہرہ سے استدلال کر لیا، وہ ہم نے بتا دیا، اس کا جواب بھی دے دیا. وبینا کل موجودین سے استدلال انہوں نے عقلاً بھی کیا ہے. عقلاً کیا؟ یہ استدلال کیا کہ دیکھیے جب ہم دو موجود فرض کریں تو اب ان دو موجود وہ دونوں حال سے خالی نہیں ہوں گے. یا تو وہ دونوں موجود آپس میں متصل اور مماس ہوں گے، یا دونوں آپس سے ایک دوسرے سے منفصل ہوں گے اور جدا ہوں گے. اگر متصل اور مماس ہوں تو ایسی صورت میں دو ہی صورتیں ہوں گی نا، یا تو متصل ہوگا یا متصل اور مماس ہوگا، یا منفصل ہوگا مباین ہوگا جہت میں. متصل اللہ رب العزت جیسے کائنات میں ہم یہ چیزیں دو چیزیں فرض کریں، دو موجود، تو دو موجود جیسے ہم دونوں اپنے دونوں ہاتھ فرض کر لیں، یا تو دونوں متصل ہوں گے مماس ہوں گے، تب بھی جہت دونوں کی الگ الگ ہوگی. یہ ادھر سے متصل ہے، یہ ادھر سے متصل ہے، تو دونوں کی جہتیں الگ الگ ہو گئی نا. ہاتھوں کو ایک دوسرے سے جوڑ کر دیکھ لیجئے. اور اگر منفصل ہیں تب تو بالکل ظاہر ہے
کہ منفصل ہیں، جدا ہیں، تو وہ ایک الگ جہت میں ہوگا، یہ الگ جہت میں ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ کائنات میں جیسے دو ایسے موجود فرض کیے جا سکتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت ایک موجود فرض کر لیا جائے اور دوسری طرف عالم کو ایک موجود مان لیا جائے، تو دو موجود ہیں یہاں پر۔ اب یہ دونوں موجود یا تو ایک دوسرے سے متصل ہوں گے یا منفصل ہوں گے۔ متصل تو ہے نہیں، یہ تو متعین ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نہ ہی عالم کے لیے حال ہے نہ ہی عالم کے لیے محل ہے، تو اتصال تو ہے ہی نہیں کسی بھی طریقے سے۔ تو اب متعین ہو گیا کہ اللہ رب العزت جو موجود ہے وہ عالم کا مباین ہے، الگ ہے، تو عالم سے جب مباین ہوگا تو وہ نہ کسی جہت میں ہوگا، یہ لوگ کہتے ہیں، اور جب جہت میں ہوگا تو تو وہ ضرور کہ متحیز ہوگا اور جسم ہوگا یا جزء جسم ہوگا، اور جب جزء جسم ہو یا متحیز ہو تو وہ مصور بھی ہوگا، متناہی بھی ہوگا۔ یہ انہوں نے استدلال کر لیا اس بات پر۔ صاحب شرح اس کا جواب بھی دیں گے، لیکن جواب دینے سے پہلے اس کا تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَبِأَنَّ كُلَّ مَوْجُودَيْنِ فَرْضًا، اور اس بات سے بھی انہوں نے استدلال کیا کہ ہر دو موجود جو فرض کر لیے جائیں لابد ان یکون احدہما متصلا بالآخر مماثلا لہ، تو ضروری ہے کہ دونوں میں سے ایک دوسرے سے متصل ہو اور اس سے مماس ہو، اور منفصلا عنہ مبائنا فی الجہت، یا اس سے جدا ہو اور اس جہت میں مبائن ہو۔ یہ ضروری ہے، دو میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا۔ واللہ تعالی لیس حالا ولا محلا، اور اللہ رب العزت نہ حال ہے نہ محل ہے، یعنی اس کا مطلب عالم سے متصل نہیں ہے وہ۔ فیکون مبائنا للعالم، تو یقینی طور پر اللہ رب العزت عالم کا مبائن ہوگا، فی جہت، جہت میں، الگ جہت میں ہوگا وہ۔ فیتحیز، جب جہت میں ہوگا تو متحیز بھی ہوگا۔ فیکون جسما، جب متحیز ہوگا تو جسم ہوگا، کیونکہ ہر متحیز جسم ہوتا ہے۔ اور جزء جسم، یا جزء جسم ہوگا یعنی جوہر ہوگا۔ مصورا، متناہیا، مصور بھی ہوگا، متناہی بھی ہوگا، کیونکہ جب وہ حیز میں ہو گیا تو وہ محدود بالحیز ہوگا، یا محدود فی الحدود بالحدود ہوگا، تو متناہی اور مصور بھی ہو جائے گا۔ تو معاذ اللہ ان لوگوں نے سب چیزیں ثابت کر دی۔ صاحب شرح جواب دیتے ہیں والجواب ان ذلک وہم محض، جواب یہ ہے کہ یہ تم نے جو کہا ہے نا یہ وہم خالص ہے۔ کیا ہے یہ؟ وہم خالص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں جو چیزیں دو موجود آپ دیکھتے ہیں وہ محسوس اور مشاہد ہیں، وہ آپس میں یا تو متصل ہوں گے یا منفصل ہوں گے۔ ان پر آپ نے کس کو قیاس کیا؟ باری تعالیٰ کو، جو موجود تو ہے لیکن موجود غیر محسوس ہے، تو موجود غیر محسوس کو موجود محسوس پر قیاس کیا گیا ہے، موجود غیر محسوس کو موجود محسوس پر، محسوس کا حکم لگا دیا گیا غیر محسوس پر۔ یہ قیاس فاسد ہے، بلکہ جو موجود محسوس ہے اس کے احکام الگ ہیں، اور جو موجود باری تعالیٰ موجود غیر محسوس ہے اس کے احکام الگ ہیں، اس لیے اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں والجواب، جواب یہ ہے ان ذالک وہم محض، یہ وہم محض ہے، وحکم علی غیر المحسوس باحکام المحسوس، اور غیر محسوس پر احکام محسوس لگانے کا حکم ہے یہ، جبکہ ادلہ قطعیہ قائم ہیں ان تمام چیزوں سے تنزیحات پر۔ والادلۃ القطعیہ قائمۃ علی التنزیحات، اور ادلہ قطعیہ تنزیحات پر قائم ہیں۔ فیجب، جب ادلہ قطعیہ تنزیحات پر قائم ہیں تو پھر نصوص ظاہرہ کا جواب کیا ہوگا بچوں؟ جو نصوص ظاہرہ سے استدلال کیا، دلیل عقلی سے استدلال کیا، اس کا تو جواب ہم نے دے دیا، کیا کہ یہ غیر محسوس کو محسوس پر قیاس کرنا ہے۔ اور نصوص ظاہرہ کا جواب کیا ہوگا؟ جو جن نصوص ظاہرہ سے انہوں نے استدلال کیا، تو اس کا جواب بچوں ہم تو ذکر کر چکے ہیں نا اس سے پہلے، ہاں، کہ وہ سب کے سب مؤول ہیں تعویل کے ساتھ۔ اسی کو صاحب شرح یہاں پر جواب ذکر کر رہے ہیں۔ فیجب ان یفوض علم النصوص الی اللہ تعالی، تو واجب ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب ہی نصوص کا علم سپرد کر دیا جائے۔ اصل میں بچوں جو متشابہات ہیں، جیسے جس میں جن آیات اور احادیث میں اللہ کے لیے ید، رجل، وجہ وغیرہ کا ثبوت ملتا ہے، وہ تمام تر نصوص متشابہات کے سلسلے میں دو مذہب ہیں۔
ایک تو متقدمین کا مذہب ہے، متقدمین کا مذہب اسلم یہی ہے کہ ان کے بارے میں جو نصوص متشابہات ہیں ان کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہ کی جائے، بلکہ ان کے علم کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے واللہ عالم بمرادی، اللہ ہی اس کی مراد کو جانے۔ تو نصوص کا علم اللہ کے سپرد کر دیا جائے، یہ طریقے اسلم ہے، یہی سب سے زیادہ صحیح طریقہ ہے۔ وہیں پر متاخرین نے ان متشابہات کے سلسلے میں ایک دوسرا طریقہ اپنایا، وہ یہ کہ ان میں صحیح تعویلات کی جائیں، کیونکہ اگر اللہ کے علم ہی کے سپرد کر دیا جائے، ان کا علم اللہ کے سپرد کر دیا جائے ان کا علم، تو تانا زنی کرنے والوں کو تانا زنی کا موقع ملے گا۔ وہ کہیں گے کہ پھر آیت کریمہ میں ایسی چیزوں کے اتارنے کا فائدہ کیا ہوا، کیا فائدہ ہوا جب مخلوق اس کو جان ہی نہ سکے، تو وہ تانا زنی کریں گے۔ کم فہم لوگ اس کو نہ سمجھ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے مناسب تعویلات کر لی جائیں، یہی سلیم طریقہ ہے، درست طریقہ ہے۔ تو متاخرین نے تعویلات کا قول کر لیا اور کہا کہ ید سے مراد قدرت و نصرت ہے، عروج سے مراد ایسی جگہ میں جانا ہے جس جگہ میں طاعت کے ذریعے سے جس جگہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کے وجہ سے مراد اس کی رضا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تعویلات کر لی جائیں۔ تو یہ دو مذہب ہوئے نا متشابہات کے سلسلے میں، صاحب کتاب اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فیجب، پہلے مذہب کے مطابق فیجب ان یفوض علم النصوص الی اللہ تعالی علی ما هو دأب السلف، تو واجب ہے کہ نصوص ظاہرہ کا علم سپرد کر دیا جائے اللہ کے، جیسے کہ بزرگوں کا یہی طریقہ ہے، اظہارا للطریق الاسلم، طریق اسلم کو ترجیح دیتے ہوئے، اور یؤول بتاویلات صحیحہ، یا صحیح تعویلات کر لی جائیں، علی ما اختارہ المتاخرون، جیسے کہ متاخرین بزرگوں نے اسی کو اختیار کیا، کیوں؟ دفعا لمطاعن الجاہلین، جاہلوں کی طعنہ زنیوں کو دفع کرنے کے لیے، اور کوتاہ فہم لوگوں کی کوتاہ اندیشی کے بازو کو کھینچتے ہوئے، سلوکا للسبیل الاحکم، یہ تعویلات صحیحہ کی جائیں سبیل احکم اور مضبوط راستے پر گامزن ہوتے ہوئے، یعنی تعویلات صحیحہ کرنا یہ ایک مضبوط راستے پر گامزن ہونا ہے۔ تو پیارے بچوں، بات سمجھ میں آئی؟ آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ، اللہ رب العزت کے مشابہ کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو مشابہت لفظ بولا، صاحب کتاب فرماتے ہیں لا یماثلہ، لا یشبہہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے کوئی بھی شے مماثل نہیں ہے۔ اب مماثلت سے کیا مراد ہے؟ مماثلت کے دو معنی ہوتے ہیں بچوں، ایک تو مماثلت کا معنی ہے کہ اتحاد فی الحقیقت، تو اللہ رب العزت کی حقیقت کسے معلوم ہے؟ اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تو واجب ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، کائنات میں سے کوئی بھی چیز تو ہمیشہ سے ہے نہیں، تو حقیقت میں اللہ کے طرح کوئی نہیں ہے، بالکل ظاہر۔ اور اگر مماثلت سے مراد یہ لیا جائے کہ دو شیوں کا اس طور سے ہونا کہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہو جائے، ایک چیز جس چیز کی صلاحیت رکھے وہ دوسرا بھی اس کی صلاحیت رکھے، یہ مراد ہے، یعنی نیابت اور قائم مقام ہونا اگر مراد ہے مماثلت سے، تو فرماتے ہیں اس معنی کر بھی کائنات میں سے کوئی بھی چیز اللہ کی مماثل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت خلق پر قادر ہے، کائنات میں سے کوئی خلق پر قادر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا علم ازلی ہے، قدیم ہے، کائنات کا کوئی بھی علم ازلی نہیں ہے بلکہ وہ عطائی ہے۔ اللہ رب العزت کی ہر صفت قدیم ہے، ازلی ہے، کائنات کی ہر صفت حادث اور عطائی ہے۔ تو اب کوئی کائنات کی کون سی چیز ایسی ہوگی، کون سا ایسا حادث ہوگا جو قدیم کے قائم مقام ہو جائے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔
تو چاہے مماثلت کا معنی اتحاد فی الحقیقت لیا جائے تب تو اللہ کے مثل کائنات میں سے کسی چیز کا نہ ہونا بالکل ظاہر، اور اگر مماثلت سے مراد یہ لی جائے کہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کا اس طور سے ہونا کہ وہ دوسرے کے قائم مقام ہو جائے، تو اس معنی کر بھی اللہ کا کوئی مماثل کائنات میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی تمام تر صفات قدیم ازلی ہیں، جبکہ کائنات کی تمام تر صفات کیا ہے؟ عرض ہیں، حادث ہیں۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا، ہم نے خلاصہ بیان کر دیا، ترجمہ کرتے ہیں۔ ولا یشبہہ شیء، کوئی بھی شے اس کے مشابہ نہیں ہے، اے لا یماثلہ، یعنی اللہ کے مماثل نہیں ہے۔ اما اذا ارید بالمماثلۃ الاتحاد فی الحقیقہ، اگر مماثلت سے مراد اتحاد فی الحقیقت لیا جائے فظاہر، تو بالکل یہ بات ظاہر ہے کہ کائنات میں سے کوئی بھی چیز اللہ کی حقیقت میں متحد نہیں ہے۔ واما اذا ارید بها کون الشیئین بحیث یسد احدہما مسد الاخر، اور اگر مماثلت سے مراد یہ لیا جائے کہ دو چیزوں میں سے ایک کا اس حیثیت سے ہونا کہ وہ دوسرے کے قائم مقام ہو جائے، یعنی دونوں میں سے ہر ایک صلاحیت رکھے اس بات کی جس کی دوسری صلاحیت رکھے، دوسرے نے دوسرا صلاحیت رکھے یا دوسری چیز صلاحیت رکھے، تو اس معنی کر بھی کوئی اللہ کے قائم مقام نہیں ہے، اللہ کا مماثل نہیں ہے۔ کیوں؟ فَلِأَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَوْجُودَاتِ لَا يَصُدُّهُ تَعَالَى فِي شَيْءٍ مِّنَ الْأَوْصَافِ، کیونکہ مخلوقات اور موجودات میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے اوصاف میں سے کسی بھی وصف میں اس کا قائم مقام نہیں ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ أَوْصَافَهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ أَجَلُّ وَأَعْلَى مِمَّا فِي الْمَخْلُوقَاتِ، کیونکہ اللہ رب العزت کے اوصاف مثلا علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب بزرگ و برتر ہیں، عظیم ہیں، اعلیٰ ہیں ان صفات سے جو کہ مخلوقات میں ہوتی ہیں، بحیث لا مناسبت بینہما، کیونکہ ان دونوں کے درمیان میں اللہ کی صفات اور مخلوق کی صفات کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے۔ کیوں مناسبت کیوں نہیں ہے؟ مناسبت کیوں نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آپ تو سمجھ گئے ہوں گے مناسبت نہیں ہے کیونکہ وہ حادث ہیں، وہ قدیم ہیں، دونوں میں کیا مناسبت؟ کوئی مناسبت نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ لیکن مناسبت کو بیان کرنے کے لیے کہ مناسبت نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے صاحب بدایہ کا قول پیش کر دیا صاحب شرح نے، کہ صاحب بدایہ نے بدایہ میں فرمایا کیا؟ ان العلم منا موجود وعرض وعلم محدث، کہ ہم مخلوقات میں سے ہر ایک کا علم موجود ہے، عرض ہے، علم محدث ہے، علم حادث ہے، جائز الوجود ہے، ویتجدد فی کل آن، ہمارا علم ہر آن ختم ہوتا ہے، ہر آن پیدا ہوتا ہے، اس کا مثل متجدد پیدا ہوتا رہتا ہے۔ فلو اثبتنا العلم بصفت اللہ تعالی، تو اگر ہم علم اللہ کی صفت بنا کر ثابت کریں، لکان موجودا وصفتا قدیمتا، تو وہ علم بھی موجود ہوگا لیکن صفت قدیمہ ہوگا، واجب الوجود ہوگا، دائمی ہوگا، ازل سے ابد تک دائمی ہوگا۔ فلا یماثل علم الخلق بوجہ من الوجوہ، تو اب علم مخلوق کسی بھی طریقے سے علم خالق کے مماثل نہیں ہوگی۔ تو یہ عدم مماثلت کی توضیح کر دی نا صاحب بدایہ کے کلام کو پیش کر کے۔ ہذا کلامہ، یہ صاحب بدایہ کا کلام پورا ہو گیا۔ اب دیکھو صاحب بدایہ نے کیا کہا تھا، اب گفتگو اس پہ کریں گے صاحب کتاب، کہ صاحب بدایہ نے کیا کہہ دیا؟ فلا یماثل علم الخلق بوجہ من الوجوہ، چاہے علم الخلق بھی پڑھ سکتے ہیں اور یماثلوں کی ضمیر کا مرجع بنا دیں اللہ کا علم، تو اللہ کا علم مخلوق کے علم کے مماثل نہیں ہے، بے وجہ من الوجوہ، کسی بھی طریقے سے۔ تو صاحب بدایہ کے اس کلام سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مماثلت کے تحقق کے لیے کسی ایک وجہ میں اشتراک کافی ہے، تبھی تو انہوں نے کہا کسی بھی طریقے سے، وجوہ میں سے کسی بھی وجہ میں، وجہ سے اللہ کا علم علم خلق کے مماثل نہیں ہے، یا علم خلق اللہ کے علم کے مماثل نہیں ہے۔ تو صاحب بدایہ کے اس کلام سے یہ سمجھ میں آیا کہ مماثلت کے تحقق کے لیے کسی ایک صورت اور ایک وجہ میں بھی مماثلت کافی ہوگی۔ فقد صرح، جبکہ صراحت قوم کی جانب سے، علماء کی جانب سے یہ کر دی گئی ہے کیا؟ بین المماثلۃ عندنا، کہ ہمارے نزدیک مماثلت انما یثبت بالاشتراک فی جمیع الاوصاف، تمام اوصاف میں اشتراک کے ذریعے سے مماثلت ثابت ہوتی ہے۔ حتی لو اختلفا فی وصف واحد، اگر دو چیزیں وصف واحد میں اگر مختلف ہو گئی، انتفت المماثلہ،
تو مماثلت منتفی ہو جائے گی۔ تو قوم نے یہ صراحت کر دی کہ مماثلت کے تحقق کے لیے جمیع اوصاف میں اشتراک چاہیے، جبکہ صاحب بدایہ نے یہ کہہ دیا کہ علم خلق، علم مخلوق کسی بھی طرح سے کسی بھی وجہ میں اللہ کے علم کے مماثل نہیں ہے۔ تو انہوں نے صاحب بدایہ کے کلام سے یہ سمجھ میں آیا کہ اشتراک فی وصف واحد کافی ہے مماثلت کے لیے، جبکہ قوم کی صراحت کے لحاظ سے یہ معلوم ہو گیا کہ اشتراک فی جمیع الاوصاف چاہیے مماثلت کے تحقق کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ صاحب بدایہ کا کلام قوم کے کلام کے مناقض ہو گیا۔ اب قوم کے کلام کے مناقض ہو گیا تو اب صحیح کیا ہے؟ کہ مماثلت، آیا کہ مماثلت کا تحقق وصف واحد میں مماثلت اگر ہو جائے، اشتراک اگر ہو جائے تب بھی مماثلت کا تحقق ہو جائے گا، یا جمیع اوصاف میں مماثلت اشتراک اگر ہو تبھی مماثلت کا تحقق ہوگا؟ حق تحقیق کیا ہے؟ تو صاحب کتاب قال الشیخ ابو المعین فی التبصرہ سے اس کی تحقیق پیش کریں گے، جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق